अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन से लेकर मैदान करबला तक पेश आने वाले वाक़यात की तफ़सीलात से आगाह करने की कोशिश करेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ़िज़ा में आसमानी नगमे गूंज रहे थे, हवाओं में फ़रिश्तों के परों की सरसराहट थी। कायनात एक अजीबोगरीब मसहूर कुन आसमानी नूर में नहाई जगमगा रही थी। नेरे आज़म आने वाले मुक़द्दस बच्चे के एहतराम में सरबजूद था। चाँद और तारे नई दमक और जला से झिलमिला रहे थे। शहर की रोशनियाँ निराली आबो ताब से मज़य्यन थीं। दियों के लोएं खुद ब खुद ऊंची हो गई थीं। खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम बड़े हमाक से ज़मीन की जानिब मुतवज्जा था। आज खुदा का हसीन तरीन शाहकार आलम वजूद में आने वाला था। बिन्नत रसूल अली इब्न तालिब की चहेती शरीक ज़िंदगी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दर्द ज़ह में मुब्तला बेचैन और बेकरार थीं। इनका फूल सा कमसन चेहरा पसीना की शबनम में डूबा हुआ था। भीगी भीगी आंखों में वो करब था जो हर माँ का इनाम है। अली इब्न तालिब बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कांधे से लगाए बेचैन टहल रहे थे। जान से प्यारी बीवी के करब का एहसास बेचैन और बेकरार कर रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में औरत को माँ के प्यार की ज़रूरत होती है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लब दुआ के लिए इज़्तिराब से हिल रहे थे। ए रहीम व करीम, दुनिया के पालनहार, इस बिन माँ की बच्ची पर रहम फरमा। सरवर कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की तकलीफ़ से मुज़हमिल डेवड़ी में टहल रहे थे। माँ का दुख सिर्फ माँ का हिस्सा है, कोई इस दर्द को नहीं बांट सकता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़े नाज़ो नाम से पाला था। ये वो ज़माना था जब अरब वहशी अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। लड़की ज़ात को मनहूस और ज़लील समझा जाता था। ज़माना जहालत की और दूसरी लानतों के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेहुदा रस्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की। अपने कौल को फ़ेल से साबित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को वो सारे हकूक़ दिए जो एक इंसान को महज़ब दुनिया में मिलना चाहिए। वो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन्हें बड़े शौक़ से और इन्हमाक से इल्म की दौलत से माला माल किया। इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। बेटी को आता देखकर हमेशा तज़ीम से खड़े हो जाया करते थे। जिनके कदमों में शहंशाहों के सर झुकते थे, उन्हें बेटी की इस तरह इज़्ज़त करते देखकर लोग अपनी बेटियों की वक़्त करने लगे थे। बेटी का बाप होना गाली नहीं, एक काबिल फ़ख्र बात समझा जाने लगा। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सने बलूग़ को पहुंची तो उनके लिए बड़े बड़े शहज़ादों और बादशाहों के पैगाम आने लगे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको टाल दिया। लोग बड़े चक्कर में थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी के लिए कैसे बर की तलाश है, इरादा क्या है, जवान बेटी को कब तक बिठाए रखेंगे। बेटी बाप के सीने को बोझ न थी जिसे हटाने के लिए इसे किसी के स्पुर्द कर दिया जाए। वो उनकी बेटी थी, जिगर का टुकड़ा थी। वो इसके लिए ऐसा शौहर चाहते थे जो हर तरह से एक मुकम्मल इंसान हो, जिसे वो अपनी बेटी की तरह अजीज़ रखते हों। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक मुअय्यन और मुआवन की ज़रूरत थी। एक ऐसा शरीक-ए-कार जो उनका बोझ बांट सके, जिस पर वो भरोसा कर सकें, जो उनके पैगाम को अपनी रूह में जज़ब कर सके, वो उसे दूसरों तक पहुंचा सके। इस वक्त सिर्फ 7 अफराद दायरा इस्लाम में आए थे। इनकी जानो माल की खैरियत न थी। वो छुप कर इबादत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जलसे में अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया और पुकार कर कहा, कौन है तुम में से जो मेरा मुअय्यन और मददगार बनने को तैयार है। बनी हाशिम के सबसे मुअज़्ज़ज़ असहाब शरीके जलसा थे, मगर किसी ने लब्बैक न कहा। लोग खुलकर इजहार ख्याल करते झिझकते थे, मुखालफीन के खौफ से हिचकिचाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद भरी नज़रों से सबका मुंह तक रहे थे, मगर सब खामोश थे, आंखें चुरा रहे थे। इस वक्त एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 10-12 बरस की होगी, मजमा में से उठा और नहायत दिलेराना अंदाज में बोला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मुअय्यन मददगार बनने को तैयार हूँ। लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। भला एक कमसन लड़का इतना अजीम बोझ क्यों कर उठा सकेगा। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। फ़िक्र और तरद्दुद के आसार यकसर गायब हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर इस बच्चे के शाने पर हाथ रख दिया।
وہ کمسن بچہ ان کا چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی دلیری اور صاف گوئی سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ فضیلت عمر سے نہیں، عقل اور جرأت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی تنومند نہیں، مگر میرا دل آپ کا مطیع ہے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصومیت سے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد اور بہادر و جری ہم رکاب پا لیا۔ بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا۔ دونوں ہر دم ساتھ رہنے کے لگے، ایک دراز کا نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، بڑے بڑے مارکوں میں بھی دامن نہ چھوڑا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے، اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کر دیتے۔ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے عذر ان کا ہر حکم بجا لاتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ فتح ان کی زرخرید لونڈی تھی، وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کر لیتے، فتح یقینی بن جاتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ڈال کے بجائے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ ان کی 2 تلواریں ہی سپر کا کام کرتی تھی، لوگ انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہا کرتے تھے۔ چند دوستوں نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی؟ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ غریب و نادار صحیح، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ دوستوں نے کہا، ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں، چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرماتے تھے تو یہ تعجب کی کوئی بات نہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ڈنکا دور دور تک بج رہا تھا۔ وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے، اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہ تھا۔ وہ غریب تھے، انہوں نے جو ملک فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل 2 محلے نہ تھے، نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام۔ مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجور کے باغ لگاتے، جان فشانی سے اس کی سنچائی کرتے۔ جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے۔ اس وقت بھی وہ آبپاشی میں مصروف تھے جب دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی، تو راضی ہو گئے۔ پانی کا ڈول ایک طرف رکھا، گھر جا کر غسل کیا، اپنے ہاتھ کا دھلا، پیوند لگا، لباس پہنا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے فرمایا، دروازہ کھول دو، ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ شرمائے جھیمبے سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ آؤ آؤ علی، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، نہ ہاتھ گھبرائے ہوئے پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، موقع نازک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ان کے طور طریقے سے بام گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے آئے ہیں۔ انہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بات سننا تھی۔ مسکراہٹ روک کر پوچھا، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو علی، کیا قصہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا کسمسائے، پیشانی سے پسینہ پوچھا، جی کڑا کے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ مسکرا کر پوچھا، کچھ بھی نہیں، بس یہ تن کے کپڑے ہیں، ایک گھوڑا، تلوار ہے، زیرہ بختر، بس یہی کل اثاثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار تو ایک سپاہی کے لیے نہایت ضروری ہے، گھوڑے کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، مگر زیرہ بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خدا تمہارا محافظ ہے، تمہیں اور کسی کی حفاظت کی حاجت نہیں۔
علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ بختر بطور مہر پیش کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ تمہارے خواستگار ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلکیں جھکی رہیں، وہ کچھ بھی نہ بول سکیں۔ 3 بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا۔ جب وہ خاموش رہیں تو کہا، اس کا مطلب ہے علی تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، شرم کی وجہ سے خاموش ہو۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ زیرہ بختر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مہر پیش کی تھی، اسے فروخت کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز خریدا۔ 2 چکیاں، 2 گھڑے، 1 چرخہ، 1 چادر اور چند پیالے اور رکابیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ تھے۔ باقی جو روپے بچے ان سے ولیمہ کی دعوت کا انتظام ہوا۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ علی، اہل مدینہ کو اپنے ولیمہ کی دعوت دیو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینہ کے ہر خاص و عام کی دعوت، مگر دم بخود تھے، بولنے کی گنجائش نہ تھی۔ سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آگے تو غضب ہو جائے گا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا، اے اہل مدینہ، علی ابن طالب کے ولیمہ کی دعوت ہے، شرکت فرما کر عزت افزائی کیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے، جو نہ سن پائیں گے نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ ہے کہ کم مہمان آئے، کھانا بہت کم مقدار میں ہے۔ مگر ہوا کو جو شرارت سوجی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو لے کر لے اڑی اور گلی گلی کوچا کوچا خبر پہنچ گئی۔ جب بلاوا دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ جوک در جوک پیدل اور ناکوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ کی دعوت، کون احمق تھا جو چھوڑ دیتا؟ پورے مدینہ کی حلقت ٹوٹ پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کیسے پورا پڑے گا؟ ذرا دیکھیے تو مہمانوں کی ریل پیل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کھایا اور بچایا، کوئی ہوکے کا مارا پیٹ کا تنور بھرنے نہیں آیا تھا، سب برکت کا نوالا کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یکایک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقع نور ہو گئے۔ اسما ہڑبڑائی ہوئی حجرے سے باہر نکلی، علی علی بیٹا مبارک ہو، باخدا بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاؤ اسما، کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ ہمیں دکھاؤ، ذرا صبر کیجیے، نہلا دھلا کر ابھی لاتی ہوں۔ اسے نہلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ اسما نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ علی ذرا بیٹے کو دیکھو، خوش نصیب ہو تم، اور فاطمہ کے خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا، یہ بڑے نصیب والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے۔ علی تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ آپ کا حق ہے، مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے، جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی اور آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو زانوں پر لٹایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچے کی طرح خوشی سے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بچے کے کان میں اذان کہی، پھر دوسرے کان میں اقامت، اور اس کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھ چومنے لگے۔ تو اپنی آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور اپنی اگلی قسط میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔